बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी का अमल तेज़ कर दिया गया है। 1 सितंबर 2025 से जितने भी अफ़गान मुहाजिरीन, चाहे उनके पास जो है वहाँ पर अफ़गान सिटीज़न कार्ड हों या POR यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मौजूद हों, तब भी उनकी मुद्दत अब ख़त्म तस्वुर होगी और उनको वापस वतन भिजवा दिया जाएगा। इस हवाले से जो है वहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको अलर्ट किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गान मुहाजिरीन को वापस होल्डिंग सेंटर्स में भिजवाने का कहा गया है, जहाँ से इनको अफ़गानिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक ऐसी सूरत हाल जिसमें पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। ऐसे में अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद की है और साथ ही कहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की कमज़ोरी है कि अगर वहाँ से जो TTP या बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें BLA वगैरह के जो अफराद हैं, वो अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो पाकिस्तान उनको क्यों नहीं रोकता। इस हवाले से हम आज के वीलॉग में तफसीली बातचीत करेंगे। मुल्ला याकूब नासिर के हवाले से उनके जो सवाल हैं उस पर हमारे भी कुछ सवाल हैं, हम चाहते हैं कि वो उनसे लाजमी तौर पर पूछे जाएँ और कि वो ऐसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों बयानात दे रहे हैं और जो वो बयानात दे रहे हैं उस पर हम उनसे लाजमी तौर पर कुछ सवालात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, पहले बात करते हैं अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने जो वहाँ पर ऐलान किया था, जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ डेडलाइंस दी गई थी, उसके बाद 1 सितंबर 2025 से जो है अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी का जो बाकायदा तौर पर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। पहले जो था वो यहाँ पर इसी साल कहा गया था कि बिल्कुल ईद उल अज़हा के बाद जो है वो फौरी तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, तारीख दी गई, लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर जो थी वो लगातार होती रही, जिसके बाद 31 अगस्त तक का जो था वो आखिरी वक्त दिया गया था और कहा गया था कि अगर कोई अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पर मौजूद है तो वो फौरी तौर पर रज़ाकाराना तौर पर अगर वो जाएंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, वो अफ़गानिस्तान वापस आसानी जा सकेंगे। लेकिन अगर उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो उसमें लाजमी तौर पर गिरफ़्तारी में कुछ ना कुछ मुश्किलात लाजमी होती हैं। अब ये अमल जो है बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ कर दिया गया है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने भी अफ़गान मुहाजिरीन हैं इल्लीगल एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास कोई भी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है, ना पाकिस्तान में एंट्री के लिए उनके पास कोई वीज़ा है या उनके पास कोई भी ऐसी दस्तावेज़ नहीं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी साबित कर सकें कि वो किस बुनियाद पर यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं। उनको जो है फौरी तौर पर होल्डिंग सेंटर पहुंचाने और उन्हें अफ़गानिस्तान भिजवाने का जो है वो हुक्म दिया गया है। इनके साथ साथ जो वहाँ पर प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन POR कार्ड होते थे, ये वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इंतज़ाम किया था जिसके मुताबिक अफ़गान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन की गई थी और उनको कार्ड्स जारी किए गए थे जिसे POR कार्ड कहा जाता था। इसका डाटा जो है वो वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान के पास भी मौजूद था, लेकिन जो है वो अब जो है वहाँ पर ये डाटा जो इस डाटा के मुताबिक भी जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको डिपोर्ट करने का कहा गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर अफ़गान सिटीज़न कार्ड था जो वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको जारी किए थे, बाकायदा शनाख्त के वो कार्ड था और अफ़गान सिटीज़न कार्ड जिस किसी के पास होता था तो उसका ये मतलब ये था कि पाकिस्तान हुकूमत के पास उनका मुकम्मल डाटा मौजूद है। लेकिन अब इन अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को भी जो है वो वतन वापस भिजवाने का फ़ैसला किया गया है और कहा गया है कि जी इनको लाजमी तौर पर वापस भिजवा दिया जाए। पाकिस्तान में एक अरसे से मौजूद 4 दिहाइयों से ज़ायद का वक्त जो है वो गुज़र चुका और अब तक जो है ये 4 भी नहीं 4.5 दिहाइयाँ तकरीबन 45 साल जो है वो इन मुहाजिरीन को यहाँ पाकिस्तान में हो चुके हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने उनकी तकरीबन 4 मिलियन 40 लाख से ज़ायद जो है अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इनकी मेज़बानी की, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पाकिस्तान को भी उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुनिया का एक जिसे कहा जाए कि मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा जो स्टेशन था वो पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत सी कुर्बानियाँ दी। यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हुए, यहाँ क्लाशनकोव हेरोइन कल्चर जो था उसकी एक बड़ी वजह ये अफ़गान जंग थी और उसके बाद यहाँ पर आने वाले अफ़गान मुहाजिरीन थे। लेकिन पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को टॉलरेट करता रहा, एक अरसे तक टॉलरेट करता रहा। लेकिन
اب جو یہ افغان مہاجرین میں سے بعض بتایا جا رہا ہے کہ بعض دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے، بہت سے جو قتل ہوئے جن کے ہینڈلرز جو تھے وہ بھارتی تھے، لیکن افغان مہاجرین تھے پاکستان میں مقیم، ان کو جو تھا وہ استعمال کیا گیا، پیسوں کا لالچ دے کر یا کسی اور وجہ سے ان کو استعمال کیا گیا، اور مختلف یہاں پاکستان میں ہونے والی جو دہشت گرد کارروائیاں تھیں، بہت سارے قتل جو تھے وہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مہاجرین نے کیے۔ اس کے علاوہ اگر جڑواں شہروں کی میں بات کروں، راولپنڈی، اسلام آباد کی میں بات کروں، تو یہاں پر جو بہت سے جو کرمنل گینگ تھے جن میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر سنیچنگ ہو رہی تھی یا ڈکیٹیز ہو رہی تھی، یہ ان میں بہت بڑا رول جو تھا یہ ان افغان مہاجرین کا تھا۔ اس بہت سارے گینگ جو یہاں پہ پاکستان میں کام کرتے تھے، جب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا تو وہ یہی کام کرتے تھے کہ 15 سے 20 دن کے اندر وہ یہاں پر ٹھیک ٹھاک وارداتیں کرنے کے بعد افغانستان جو تھا فرار ہو جاتے تھے، اور پھر وہاں پر کچھ 2 یا 3 ماہ کے بعد دوبارہ پاکستان میں آتے تھے، اور ان میں سے بعض گینگز ایسے تھے کہ وہ پشاور سے جو تھا وہ کارروائیاں کرنا شروع کرتے تھے، ڈکیتیاں کرنی شروع کرتے تھے، راولپنڈی، اسلام آباد آ کے یہاں پہ انہوں نے کارروائیاں کی، اور یہاں پہ ان کی مختلف ٹھکانے تھے، افغان بستیاں جو تھی وہ وہاں ان کے ٹھکانے تھے، وہاں پر یہ رہتے تھے، اور اس کے بعد وہی 10 سے 15 دن کی ان کی روٹین ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ تمام یہاں سے لوٹا ہوا مال لے کر افغانستان واپس چلے جاتے تھے۔ یہ افغان مہاجرین پاکستان میں یہ سب کام کر رہے تھے، لیکن اب حکومت پاکستان نے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ چاہے جو بھی ہوں ان کو لازمی طور پر واپس بھجوایا جائے گا، اور پاکستان کی معیشت بھی اس سے بہتر ہو سکے گی۔ افغان مہاجرین جو یہاں پہ رہتے رہے ہیں، باقی بالکل یہ خاصا مشکل امر ہوتا ہے کہ اگر جو بچے یہاں پر ہی پیدا ہوئے تو وہ وہاں پر انہوں نے کبھی افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان ہے کیسا ملک ہے، تو ان کے لیے بالکل میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پر ان کے لیے ایک مشکل ہوگی، لیکن یہ ایک دنیا بھر میں ایک اصول ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ملک میں بغیر کسی لاجک کے جو ہے یا بغیر کسی ریزن کے جو ہے وہ وہاں پر مقیم نہیں رہ سکتے، چاہے وہ یورپ کا کوئی ملک ہو یا چاہے اگر خلیجی ملک ہو۔ خلیجی ملک میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر بے شک آپ 50 سال تک بھی قانونی طریقے سے رہیں تو بالآخر آپ کو واپس اپنے ملک ہی واپس آنا پڑتا ہے۔ تو بالکل پاکستان میں بھی یہی قانون ہے۔ کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جن میں سے افغان شہری کے ساتھ کسی پاکستانی خاتون نے شادی کی، یا پاکستانی مرد نے کسی افغان خاتون سے شادی کر لی، تو وہ ایک مسائل ہیں، اور اس حوالے سے بعض عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ اگر ایسا کوئی وہاں پر عدالتی فیصلے موجود ہیں تو میرا خیال ہے ان کو پریسیڈنٹ بنا کے جو ایسے لوگ ہیں ان کو یہاں پر رہنے کا حق دینا چاہیے، لیکن ان کے علاوہ جو باقی یہاں پر افغان مہاجرین ہیں، کیونکہ اب افغانستان میں کافی حد تک حالات جو ہیں وہ اسٹیبل ہو چکے ہیں، طالبان جو رول ہے وہ اسی طرح سے ہے، لیکن کافی بہتر ہیں، امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو واپس اپنے ملک جانا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جو وہاں پر دوسرا ایک بیان ملا یعقوب ناصر صاحب کا جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ملا یعقوب جو ہیں یہاں پر جو طالبان کے امیر تھے ملا عمر، ان کے صاحبزادے ہیں، اور ملا عمر تو کبھی بھی تصویر وغیرہ نہیں کھنچواتے تھے، لیکن یہ تصویر وغیرہ بھی کھنچوا لیتے ہیں اور سب کے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ملا یعقوب نے جو ہے وہاں پر ابھی ایک حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو دیا، BBC کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب بالکل جو پاکستان ہم پہ الزام عائد کرتا ہے کہ جناب یہاں سے افغانستان سے آنے والے جو ہیں وہ دہشت گرد حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر وہ آ کر سینکڑوں کلومیٹر دور جو ہے وہ وہاں پہ کارروائیاں بڑے شہروں میں آ کے کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی کمزوری ہے، ایسا کہنا ہے ملا یعقوب کا۔ بالکل ان کی بات درست ہے، پاکستان کے اندر وہ اگر آ کے کارروائی کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی کمزوری ہے، لیکن میرا ملا یعقوب صاحب سے سوال یہ ہے کہ جناب بالکل یہ پاکستانی اداروں کی کمزوری تو ہے کہ پاکستانی اداروں پاکستان کے شہروں کے اندر آ کے وہ کارروائی کرتے ہیں اور ہم ان کو نہیں پکڑ پاتے، لیکن ایک آپ یہ بات بتائیں کہ ایک مسلح شخص جو وہاں پر جو ہیں ہی پاکستانی، جن کا تعلق ہی پاکستان سے ہے، یا یا ان کا چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہوں یا بلوچستان سے ہوں، وہ آپ کے علاقے میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے ایسے لوگوں کو اپنے پاس رہنے کی اجازت کیسے دی ہوئی ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر ایک اسلحہ بردار شخص جو وہاں پر بہت زیادہ اسلحہ رکھتے ہیں، مختلف قسم کے خودکش جیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے علاقے میں کیا کر رہے ہیں؟ نہ تو وہ افغان شہری ہیں، نہ جو ہے وہاں پر ان کا
جو ہے وہ کوئی وہاں پہ ایسا کوئی ان کے پاس کوئی ویزا ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی اور سہولت ہے، وہ وہاں پر ایک غیر قانونی طور پر جو ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، بے شک وہاں پر وہ دہشت گردی سے، لیکن پاکستانی ہیں، پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ کچھ آپ کے جو ان کے جن کے ذہنی مزاج ملتے ہیں، افغان شہری بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان میں آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں BLA کہ وہاں پہ دہشت گرد، آپ کو جب معلوم ہے کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس سرحدی چوکیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے سرحدی گارڈز موجود نہیں ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے علاقوں کے اندر یہ کس طرح سے رہائش پذیر ہیں، کس طرح سے یہ وہاں پر رہ رہے ہیں، کیسے یہ لوگ رات کے اندھیروں میں پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، کارروائیاں کرنے کے بعد دوبارہ افغانستان جا کے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ کیسے؟ آپ نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی جانچنے کی کہ اپنے ہی علاقے میں پاکستان میں ہی رہنے کے بجائے یہ افغانستان کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ کنڑ میں کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کبھی اس بات کو نہیں کیا کہ وہاں پر جتنے بھی علاقے جو افغانستان اور افغانستان سرحد سے منسلک ہیں، یہ سرحد کے اس پار کیوں ہیں؟ افغانستان میں کیوں ہیں؟ ان کے پاس تو افغانستان کا کوئی ویزا نہیں ہے. آپ ذرا افغان سفارت خانے کی طرف تو جائیں، وہاں پر لائنوں میں لگے ہوئے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ جو افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جو یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، یہ بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی دستاویز کے، رات کے اندھیرے میں چھپ کر بارڈر کی جو مختلف ان کے جو خفیہ راستے ہیں وہاں سے ہو کے کیسے افغانستان میں داخل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ وہاں سے پاکستان چلے جاتے ہیں؟ جب ان کا دل کرتا ہے پاکستان آتے ہیں، جب دل کرتا ہے افغانستان چلے جاتے ہیں. آپ نے اس جو سرحد ہے، جو بارڈر ہے، آپ نے کبھی اس کا احترام کرنے کی کوشش کی؟ مان لیا، ہم نے مان لیا، ہم مانتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے کہ جناب وہ جب ہمارے علاقے میں آتے ہیں تو ہم اس کے خلاف کارروائی نہیں کر پاتے، لیکن جب وہ آپ کے علاقے میں آتے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ پاکستان کی طرف سے بار بار بتایا گیا، بہت بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، APS کے اوپر حملہ ہوا، ابھی 2 دن پہلے بنو میں FC ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ سب کے سب افغانستان سے آئے. تو جب یہ افغانستان میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا آپ کی انٹیلیجنس موجود نہیں تھی؟ کیا آپ کے سرحدی گارڈز موجود نہیں تھے؟ یا کوئی ایسے لوگ موجود نہیں تھے کہ جب یہ آپ کی سرحد کے اندر داخل ہو رہے تھے یا آپ کی سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، مان لیا ہم تو نالائق لوگ ہیں، ہم تو نہیں کر پائے، ہمارے سیکیورٹی ادارے کمزور ہیں، ہم نہیں کر پا رہے، اور لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہیں، بہت طاقتور فوج ہے آپ کی، بہت زیادہ ریلیجیس فوج ہے آپ کی. آپ لوگوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ آپ لوگوں نے ان کو کیسے بآسانی جانے دیے کہ جاؤ جا کے پاکستان میں جا کر FC ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کرو، جا کے وہاں پر جا کے معصوم لوگوں کو مارو، معصوم لوگوں کا قتل عام کرو؟ آپ نے کیسے یہ اجازت دے دی کہ BLA والے وہاں پر نکلیں، سڑکوں پہ کھڑے ہوں اور وہاں پر اسلحے کے زور پر بسوں کو روک کر ان سے پنجابیوں کو اتاریں، ان کو وہاں پر گولیاں ماریں، اور اس کے بعد دوبارہ سے سرحد عبور کر کے وہاں پہ بیٹھ جائیں، وہاں پہ اپنے ہیڈ کوارٹرز بنا کے بیٹھ جائیں اور لگاتار وہاں سے پاکستان پہ حملے کرتے رہیں؟ آپ نے اس بات کی کیسے اجازت دی ہوئی ہے؟ ملا یعقوب صاحب، آپ کو ان سوالوں کا بھی جواب دینا چاہیے. آپ پاکستان پر الزام تو لگا رہے ہیں، لیکن پاکستان جس نے 45 سال تک آپ لوگوں کی میزبانی کی، آپ لوگوں کے یہاں پہ تمام لوگوں کے گھر یہاں پہ موجود تھے، آپ کی جائیدادیں آپ لوگوں نے یہاں پہ خریدی، آپ سب لوگ اپنے یہاں پہ کاروبار کرتے رہے. اب جب یہاں سے آپ کو پاکستان اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ان افغان مہاجرین کو واپس بھجوا رہا ہے، اور ابھی بھی اس طرح سے نہیں بھجوا رہا جیسے کہ ایران نے بھجوایا تھا. ایران والے جہاں سے جو افغانی ملتا تھا اس کو وہاں پر اسی وقت بس میں بٹھا کر ان کو افغانستان کی طرف روانہ کر دیتے تھے. 8 لاکھ افغانیوں کو چند دنوں میں بھیجا، اور وہاں پہ بھی وہی آپ کی وہی احسان فراموشی کی عادت تھی کہ وہاں پر اسرائیل کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے اس میں افغان شہری جو تھے وہ وہاں پر ملوث تھے، ان کو وہاں پر GPS لوکیشنز بھیج رہے تھے، ان کو انہوں نے ٹھکانے دے رکھے تھے، جس کے بعد انہوں نے چند دنوں میں 8 لاکھ افغان مہاجرین کو آپ کے ملک میں واپس بھجوایا. پاکستان میں جو کچھ آپ کے افغان مہاجرین نے کیا، اس کے بعد کیا یہ احسان اتنے احسان فراموش آپ تھے کہ آپ آج پاکستانی اداروں کے اوپر تو الزام لگا رہے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری آپ قبول نہیں کر رہے کہ کس طرح یہ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین جو ہیں وہ مختلف جرائم میں ملوث ہیں؟
آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے کہ جو وہاں پر جو آپ کی سرحدوں کے اندر وہاں پہ رہ کر دہشت گردی کے منصوبے بناتے ہیں، افغانستان میں اسلحہ خریدتے ہیں، اب جو انڈین ہینڈلرز ہیں وہ وہاں پر ان کو ملتے ہیں اور وہ وہاں پر ان سے تمام تر جو ہے بریفنگ لینے کے بعد پاکستان میں آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ان کو روکتے، ایک بار تو روکتے۔ ہم یہ تو کوئی سنتے، کبھی تو ایک آدھ ایسا واقعہ سنا ہوتا جس میں کہا جاتا ہے کہ افغان مہاجرین نے افغان طالبان نے سرحد کے قریب پاکستان کے اندر داخل ہونے والے جو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو اتنے دہشت گرد تھے ان کو مارا۔ پاکستان نے تو کئی بار مارا ہے سرحد کے اوپر، کئی ہوا ہے۔ ابھی جو بلوچستان میں وہاں پہ کئی افراد کو مارا، بہت سے ایسے افراد کو مارا جو افغان بارڈر سے اندر آ رہے ہوتے تھے۔ پاکستان نے کئی بار ایسے لوگوں کو، ایسے دہشت گردوں کو مارا ہے۔ لیکن آپ ایک واقعہ آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ آپ نے کبھی جو ان دہشت گردوں کو اب پاکستان سے افغانستان داخل ہوتے ہوئے یا افغانستان سے پاکستان آتے ہوئے کبھی آپ نے ان کو نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی ہو، کبھی آپ نے ایک گولی بھی چلائی ہو؟ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، اور آپ صرف اور صرف اپنا یہ جو افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جانے والا عمل ہے، اس کے بعد جو ہے وہاں پر یہ اب پاکستان کے اوپر ایسے الزام لگا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے ساتھ حالات درست نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے آپ کے مہاجرین کی 45 سال تک میزبانی کی، آپ کو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا، ہر صورتحال میں آپ کا ساتھ دیا، لیکن آپ واقعی جسے کہا جائے کہ احسان فراموش ہیں، اور آپ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔